अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। और अगर हम बात करें तो इस वक्त हम चाहे इस्लामाबाद या रावलपिंडी की गली कूचों में या हम जैसे ही ट्रैवल करते हैं जो मुलाइका गांव है, जहाँ जहाँ भी आप जाएं तो हर तरफ से हिलाली परचमों की बहार है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त हर कोशिश होती है हर शख्स की कि वो छोटा फ्लैग हो बड़ा फ्लैग हो, लेकिन अपनी गाड़ी पे अपने घर पे वो सजा के रखता है। और वो जो जश्न आज़ादी की जो खुशी है उसमें शामिल होने की वो एक अपनी जो इजहार है वो करता दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल साथ साथ में हम एक और चीज़ देखते हैं। यकीनन 1947 की तारीख़ को अगर हम देखें और 77 साल तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए, जिस मकसद के लिए रियासत बनाई गई थी, जिस सोच पर जिस नज़रियात पर यह रियासत बनाई गई थी, कहीं ना कहीं एक कौम बनते हुए बहुत टाइम उमूमन बनते हुए भी टाइम लगता है, बनाते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद से भी करनी होती है। अब मैं देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, बड़ा दुख भी होता है कि बहुत सारे लोग कि जैसे ही कल का दिन होगा तो आप देखेंगे हुल्लड़बाजी होगी। ज़्यादातर तो आजकल वो पौं 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 वाले बाजे भी आपको नज़र आएंगे। मेरी एक ही गुजारिश है आप सबसे, इस वक्त पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। अगर आप देखें मुआशी एक अदम इस्तेहकाम चल रहा है, नौजवान जो हैं कहीं ना कहीं उनकी सूरत हाल अगर आप देखें उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा मायूसी नज़र आती है। रियासत का काम एक माँ की तरह होता है। 77 साल में बहुत सारे सवाल जहन में उठते हैं, और सवाल जब उठते हैं तो मन में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर बात है बहुत सी अटैचमेंट है इस मुल्क के साथ। ये मिट्टी हमारी है, रियासत हमारी है। और अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह कुर्बानियों के बाद ये वतन मिला, बड़ी मुश्किलों से मिला। ऐसा नहीं है कि प्लेट में मिला, इसके लिए तवील जदोजहद करनी पड़ी। कायद-ए-आज़म मोदी जिन्ना साहब को अगर आप पढ़ते हैं और अगर आपने पढ़ा है उनके बारे में, यकीन माने मैंने ऐसा किरदार देखा नहीं है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन। उसकी वजह ये है कि मैंने उनको बीमारी की हालत में, मैंने आस पड़ोस में देखा कि हर तरफ जो है उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन एक शख्स जिस तरीके से वो डटा रहा और एक ही सोच थी कि मैं एक ऐसा वतन, एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखूँगा जो सबसे मुख्तलिफ होगी, सबसे मुनफरिद होगी, जहाँ पे चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन, जहाँ जहाँ जिस जिसका ताल्लुक़ है उससे, रियासत से उसका कोई, उसके मज़हब से कोई सरोकार नहीं होगा। वो पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत उसके अंदर कूट कूट के समाई होगी। तो ये एक विज़न था, एक नज़रिया था, एक सोच थी। और उसके बाद फिर जो तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहरहाल उस तारीख़ पर क्या अब नज़र दौड़ाएंगे। बहुत सारी जो तारीख़ी हक़ाइक़ जो हमारे सामने होते हैं बड़े तलख़ भी हैं, और तलख़ हक़ाइक़ की तरफ हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा हम बहुत कम और अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि रियलिटी पर मबनी चीज़ें जो हैं उसका भी मुताला करना चाहिए। उसका मुताला करेंगे तो बहुत सारे सवाल जो आपके मन में, उस सवालों का खोज जो आप लगा रहे हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन बहरहाल आज का सिर्फ एक ही शॉर्ट सा पैगाम है, और पैगाम ये है कि बहैसियत एक पाकिस्तानी अपने एक रोल निभाएँ, अपने किरदार निभाएँ। पूरी दुनिया में हम जाते हैं, अब मेरे पास जो आदाद शुमार आती हैं दुनिया में, मैं गया हूँ, जिस तरीके से हमने अपना बिहेव रखा है, अभी कल परसों जिस तरीके से वो एक रिपोर्ट आई है कि अब इराक़ में भी हमारे तकरीबन 34 ख़वातीन जो जा रही थी उनको पकड़ा गया है। भिखारी बन के हम जाते हैं, उधर से क्या इमेज हम लेके आ जाते हैं। सऊदी अरब, दुबई में जिस तरीके से लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, तो ये कायदे-ए-आज़म ने इसके लिए मुल्क नहीं बनाया था कि आप जाके इस किस्म की हरकतें करें और मुल्क को बदनाम करें। आप मुल्क के लिए बायस फ़ख्र बने। आप मुल्क के लिए जहाँ जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप अपनी कारकर्दगी से, अपने कारनामों से, जिस तरीके से हम अरशद नदीम को हम देखें तो हम, हमारे अंदर जो एक तकलीफ़ है, एक दर्द है, कहीं ना कहीं वो जो बरसों से खुशियाँ नहीं देखी, स्पोर्ट्स में बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी क्रिकेट का बुरा हाल हो गया तो मायूसी हुई। लेकिन अरशद नदीम जैसे नौजवान भी मौजूद है, आमिर खान जैसे नौजवान भी मौजूद हैं, जो सवात की एक गांव से, एक इलाके से निकल कर जाके ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल करता है। इसी तरह मैं इरफान मसूद को देखता हूँ कि जो वज़ीरिस्तान से निकल कर सिर्फ एक ही कोशिश होती है, कि ख्वाहिश होती है कि मैंने इस मुल्क के लिए काम करना, इस मुल्क की बेहतर इमेज के लिए काम करना है। अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाए ताकि मुल्क जो है आपकी वजह से बदनाम ना हो, बल्कि मुल्क आप पर फ़ख्र करे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप जाएं,
آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں یس پاکستانی بہت ایماندار ہے، پاکستانی بہت محنت کش ہیں۔ اگر یہ ٹیگ ہم نے اپنے اوپر لگا دیا تو پوری دنیا میں ہماری واہ واہ ہوگی۔ لیکن اگر ایک دن کو سنوارنے کے لیے ہم نے کسی کو دھوکہ، فراڈ اور جو چیزیں اس وقت ہماری آ رہی ہیں، تو پھر نقصان یہی ہوگا کہ ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ جو تنزلی کا شکار ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر ایک درد ہوگا، ایک تکلیف ہوگی، ایک چبھن ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ میں جب بھی باہر گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ پاکستانی سائڈ پہ ہو جاؤ، جو بنگالی ہیں ان کو بھی اچھے لائن میں بھیجا جاتا ہے، جو بھارتی ان کو بھی لائن میں بھیج دیتا ہے۔ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان کو سائڈ پہ کرو، کیوں، کیا وجوہات ہے؟ ہمیں پرکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ صرف لیڈرشپ نہیں ہوتی کہ ہر چیز وہ آپ کو گائیڈ کرے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کردار نبھا رہے ہیں، کس ادارے میں بیٹھ کے کیا کردار ہے آپ کا، کس وجہ سے آپ کو دوسری لائن میں کھڑا کر کے آپ کی تلاشی لی جاتی، دوسروں کو کیوں نہیں لی کی جاتی؟ ہم نے سوچنا ہوگا۔ 77 سال ہو گئے، ہم نے سوچنا ہوگا، ہم نے خود احتسابی کا عمل جو ہے اس پروسیس سے خود گزرنا ہوگا، تب جا کے اس ملک میں بہتری آ سکی، تب جا کے ہم کہیں نہ کہیں جب رب کی طرف جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یس میں نے بحیثیت ایک پاکستانی، ایک مخلص، اپنی ماں کے ساتھ میں مخلص رہا، کیونکہ یہ دھرتی، یہ سرزمین، یہ ماں ہے، اور ماں کے ساتھ اگر کوئی مخلص نہیں ہے نا تو سمجھو دنیا کا بڑا بدبخت انسان ہے وہ۔ اور ہم دنیا کے بدبخت انسان نہیں بلکہ ہم دنیا کے خوش قسمت انسان اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس ملک کو اپنا ملک سمجھنا ہوگا، اس ریاست کو اپنا گھر سمجھنا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی صاف ستھرائی کرتے ہیں، اپنی چارپائیوں کے نیچے گند دیکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، واش روم کو کلین کرتے ہیں، اسی طرح خدا رہا اپنی گلی کوچوں کو صاف رکھیں۔ یہ پوں پوں باجے بجا کے دوسروں کا دماغ کا بھیجا آپ خراب کر لیتے ہیں، دوسروں کو، لوگ بیمار ہیں، کسی کو بی پی ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی دیگر ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس سے فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے۔ درخت لگائیں، اس ملک کی ہریالی میں اپنا کردار نبھائیں تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کئی بیماریوں سے بچے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھے پیغام کے ساتھ شروعات کریں، تھوڑے بہت ایک درد، ایک تکلیف، اور جو چیز نہیں، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ کم سے کم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کو بتانا۔ اچھی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن کڑوی باتیں بھی ذرا کرنی چاہیے تاکہ کم سے کم ہم اس راہ پہ گامزن ہوں جس راہ اور جس منزل کا خواب ہمیں قائد اعظم مودودی جناح صاحب نے دکھایا، اور اس کے لیے عملی طور پر انہوں نے کام کیا، ہمیں بھی عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ بہرحال اب آپ کے ساتھ جو ہماری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے، اچھی سی مزے کی خبر ہے آپ کے سامنے ہم لے آتے ہیں، تو اب جو ہم دنیا بھر سے منفرد اور مختلف قسم کی خبریں لے کے آئے ہیں، سو آپ کو دیتے ہیں سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ اب اس وقت اگر ہم دیکھیں، اس وقت جو دنیا بھر سے مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں اور بڑی منفرد بھی ہوتی ہیں اور بڑے مزے کی بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر میں بات کروں لداخ میں موجود پلاسٹک بوتوں یعنی بوٹلز، جو پلاسٹک والی بوٹلز ہیں، ان کے مزار کی حقیقت کیا ہے، آج میری ٹیم یہ خبر نکال چکی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ بھارت کے پہاڑی علاقے لداخ میں ایک چھوٹا سا مزار واقع ہے جو بڑی تعداد میں پلاسٹک کی بوتلوں کے لیے مشہور ہو گیا ہے۔ جو پیاسے جو ہے وہ بھوت کو نذرانے کے طور پر چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے گا ویژول میں آپ کو اس وقت نظر بھی آ رہی ہے، بھئی ہر طرف بوٹل ہی بوٹل، اور بائیسیکل اور موٹر سائیکل ریسز جو ہے اپنی ہمالیہ دوروں کے دوران گاٹا لوپس نامی مزار سے گزرتے ہوئے اکثر پلاسٹک کی بوتلوں کے لیے ایک بڑا ڈھیر کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے آلودگی قرار دیتے ہیں لیکن اس عجیب و غریب نظارے کی وضاحت کافی دلچسپ ہے۔ گاٹا لوپ سے گزرنے والوں میں بہت سارے لوگ گوسٹ آف دی گاٹا لوپس نامی بھوت کے لیے نذرانے کے طور پر بوتلوں کے مزار پر بوتلیں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ ویژول میں دیکھ لیجئے گا بھائی صاحب، یہ بھوت ایک غریب آدمی کی آوارہ روح ہے جو کئی دہائیوں سے قبل پیاس اور شدید سردی کی وجہ سے یہاں مر گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بوتل چھوڑے بغیر وہاں سے گزرنا بھوت کو پریشان کر دیتا ہے اور ان کے مشکل سفر کو اور مشکل بنا دیتا ہے۔ بہرحال یہ وہاں لوگوں کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، خیال ہو سکتا ہے، ایک ظاہری بات ہے، ایک عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن
بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی، تو ہماری ٹیم نے سوچا، ہم نے سوچا کہ آپ کی نظر بھی کریں کہ اس بھوتوں والے مزار کی کیا حقیقت ہے۔ اس حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ 9 سالہ بچی نے کونگ فو کا عالمی اعزاز جو ہے حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ویسے کمال کیا اس بچی نے، سٹار کا خطاب حاصل کر کے دنیا کے چند کنگ فو جو ہے چین کے صوبہ ہینان سے تعلق رکھنے والی 9 سالہ یونگ سکسوان نے اس سال عالمی شاولن گیمز میں، جو شاولن گیمز ہیں، اعلیٰ ترین کنگز فوما جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں شاولن کنگ فو کھلاڑی جو ہیں ہر سال اپنے جو ہیں کئی اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس گیم میں فائنل مقابلے کے ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ کنگ فو کا جو کنگ فو اسے جو کہتے ہیں جو بڑا مشکل کام ہے، اور چائنیز کو اگر آپ دیکھیں اس میں زیادہ، کیونکہ ٹریڈیشنلی ان کی جو روایات ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور بچوں کو سٹارٹ اپ یعنی بچے جیسے ہی بڑا ہوتا ہے، سال 2 کا ہوتا ہے، تو تب سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور مارشل آرٹ ہو یا کنگ فو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس بچی نے سب کو حیران کر دیا ہے، پریشان کر دیا۔ لیکن بہرحال آپ کرنا چاہیں جس عمر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اے آئی ورژن کے بعد اصلی گوریلا صوفے جو ہے وہ متعارف ہو گئے۔ دنیا بھر میں منفرد قسم کی مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیران بھی کر دیتی ہیں، پریشان بھی کر دیتی ہے۔ لیکن بھائی صاحب، دنیا بدل رہی ہے بڑی تیزی سے، جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری منفرد اور مختلف قسم کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ ایک چینی فرنیچر کمپنی نے گوریلا صوفوں کی اے آئی تصویر پر سوشل میڈیا وائرل ہونے کے بعد صارفین کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے گوریلا شکل کے صوفے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اگر آپ پڑے اور اچانک گوریلا کی یہ شکل آپ کے اوپر لگے، تو بھائی صاحب اس کی نظر پڑے تو خوف کے مارے آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن بڑا خوبصورت طریقے سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں گلابی، پنک اور کل مختلف قسم کے کلرز آپ کو نظر آئیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ انسپائرنگ ڈیزائن نامی ایک آن لائن ڈیزائن نے ایک پوسٹ ڈالی، جس میں گوریلا سائز کے صوفوں کی اے آئی سے تیار کردہ جو ہے درجنوں تصویریں شامل تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا انہوں نے مڈ جرنی سافٹ ویئر کا استعمال کیا یا ڈیجیٹل ٹول، لیکن نتائج صارفین کے لیے بڑے دلکش ہیں، بڑے مزے کے ہیں۔ ویژول آپ دیکھیں بڑے حیران کن، بڑے پریشان کن، لیکن ساتھ میں بڑے مزے کے ساتھ، کیونکہ گوریلا کی جو اگر آپ دیکھیں اس کو ویسے بھی، اگر آپ دیکھیں دور سے تو ویسے بھی تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے، لیکن بہرحال صوفے کو دیکھیں تو اس کا بڑا وہ ہے، ڈیمانڈ بڑی زیادہ ہو چکی ہے مارکیٹ میں، اور ظاہری بات ہے جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، جب منفرد ہو، مختلف ہو، انٹرسٹنگ ہو، اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ان صوفوں کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک پروگرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے شروعات کی تھی، کیونکہ کل ایک ہی دن باقی ہے 77 سالہ جشن آزادی منانے کے لیے، لیکن بہرحال جب جشن آزادی کی بات آتی ہے تو لوگ تو ہری جھنڈیاں اٹھا لیتے ہیں، باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں، ہلڑ بازی کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس ریاست، اس ملک کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو کس کس کا کیا کردار تھا، کس کس نے کیا کردار ادا کیا، اور کن مصائب سے، کن مشکلات سے ان کو سامنا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حنان عدیل اوان، ماہر تعلیم ہے، ہمدرد یونیورسٹی سے جو ہیں ان کا یہ وہاں پر پڑھاتے ہیں، اور اسلام آباد میں ہی ہمدرد یونیورسٹی جو ہے، تو بھئی ہمارے بھی ہمدرد ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو ظاہری بات ہے جشن آزادی کی ویسے بھی مبارکبادیں چل رہی ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، یعنی ینگ جنریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پھر آپ کل دیکھیں گے تو ہلڑ بازی ہوگی، باجے بجائیں گے، فلیگ اٹھائیں گے، اور پتہ نہیں جو کچھ ایسی حرکتیں جو کبھی قائد اعظم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شاید اس قسم کا معاملہ بھی آئے گا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی اس پہ نظر ڈالیں کہ اخلاقیات کے حوالے سے جناح صاحب کے بڑے زبردست کوٹس پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس سے اگر ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، ہماری زندگی میں ڈسپلن، ہماری زندگی میں وہ اصول جس پر انہوں نے اس ریاست کا قیام وہ عمل میں لے آئے، اور انہوں نے جو باتیں کی، اگر ایک چیز بھی ہمارے اندر آتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، اور آج نوجوانوں سے پوچھے تو نہیں معلوم کہ قیام پاکستان، آزادی، اس کی جدوجہد، وہ ہیرو، ان کا وہ رول
کیا کیا رول تھا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں. سب سے پہلے حمید پاجی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا موٹو جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا تھا وہ ہے یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ تین ایسے لفظ ہیں جس میں یونٹی اگر آپ کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے اتحاد اگر آپ کے اندر ہے تو آپ یونائٹڈ ہوں گے تو آپ کوئی مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ یونائٹڈ ہوں گے تو ہی کوئی آپ آبجیکٹیو اور کوئی ویژن آپ حاصل کر سکیں گے. آپ کو کوئی ویژن ملے گا، کوئی آبجیکٹیو ملے گا. اسی طرح سے اگر فیتھ ہے تو اس کا ہے کہ آپ ایمان آپ کا ہونا چاہیے کہ میں جو مقصد جو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ مقصد میں پورا کر سکتا ہوں، پورا کروں گا. اور ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھی ملیں تو ہی ایک کشتہ بنتا ہے جس کے اندر کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ابھی میرے ذہن میں قائد اعظم کا ایک فرمان آ رہا ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. قائد اعظم بانی پاکستان ہے. قائد اعظم نے جو ہے وہ پاکستان کی تشکیل کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کیا. آپ نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کی اور اس کے بعد آپ نے جو انتہائی مشکل چیز تھی کہ اس کے اندر مسلمانوں کو متحد کیا. مسلمانوں کو جو ہے وہ اس میں جب ان کی پارٹیشن سے پہلے ان کے بہت سارے دھڑے تھے، انہوں نے ان کو یونائٹ کیا، ان کو ایک ویژن دیا اور اس کے بعد انہوں نے یعنی اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم صاحب کی جو زندگی تھی اور پھر اگر وہاں پہ دیکھیں اچانک اگر آپ دیکھیں یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہندو برادری جو ہندو تھے ہمارے بھائی، ان میں سے یعنی ایجوکیشن پر زیادہ فوکس تھا، باقی چیزوں میں بھی وہ بہت زیادہ آگے تھے، بزنس کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے. پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی کمی تھی ایک لیڈرشپ کی. اگر آپ نے مسلم لیگ کی تاریخ جو پڑھی ہے آپ نے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، تو جب کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر ایک وفد جاتا ہے، وفد کی صورت میں برطانیہ، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو راضی کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، آپ لیڈرشپ، آپ لیڈ کریں اس قوم کو، اس ملک کو، اس ریاست کی بنیاد جو ہے اگر کوئی عمل میں لا سکتے تو آپ لے آ سکتے ہیں. آپ اگر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو زیادہ ظاہری بات ہے ماہر تعلیم ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم جو شروعاتی رول تھا کتنی جدوجہدوں کی سامنے دیکھیں تو ہر طرف سے سازش ہی سازش، چاہے وہ انگریز سرکار تھی گورا یا ہندو تھے جو انڈین تھے. میں یہ کہوں گا ہندو تو ہمارے پاس ادھر بھی ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، کسی کے بیچ میں کوئی نفرت ہم نہیں ڈال رہے ہیں. سوچ اور نظریات میں فرق تھا، تو اس نظریات اور اس سوچ سے ٹکراؤ کے لیے کتنا مضبوط آدمی جو ہے آپ یہ سمجھتے کہ قائد اعظم کے اندر وہ ان کی اس شخصیت میں وہ ساری چیز تھی جس کی وجہ سے یہ کوالٹی اور یہ لیڈرشپ ان کو سونپی گئی کہ آپ ہی آئیں. قائد اعظم کی جو پرسنالٹی تھی، ان کا جو عزم تھا، استقلال تھا، بہت بے مثالی تھا. کیونکہ ایک مضبوط اعصاب کا بندہ ہی یہ ساری لیڈرشپ کر سکتا ہے. ادروائز تو جس کے اعصاب مضبوط نہیں ہے وہ تو گھٹنے ٹیک دے گا. جیسے ابھی اپنے بات کی کہ پہلے جو ہے وہ برٹش راج تھا، اور جب قائد اعظم نے انگلستان جا کے اپنا ایلیگن کالج سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈگری کی قانون کے اندر تعلیم حاصل کی، تو اس کے بعد وہ بڑے کامیاب وکیل بنے اور اس نے آ کے یہاں پر بھی وکالت کی. پہلے انہوں نے وکالت کی بمبئی کے اندر، بالکل، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے مہنگے وکیل، یعنی اگر آپ ان کی فی دیکھیں اس زمانے میں اور پھر ان کا لائف سٹائل دیکھیں، سب کچھ بڑا منفرد، بڑا مختلف اور لگژری لائف تھی ان کی. لیکن اس چیز کو ڈائیورٹ کرنا میں تھوڑا چاہتا ہوں اس پہ بھی اپنا حمید پاجی، آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ قائد اعظم کی ایک جو کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، اگر آپ جا کے دیکھیں ان کا میوزیم دیکھیں، اسلام آباد میں بھی میوزیم موجود ہے اور کراچی میں میوزیم موجود ہے، اور ان کی بہت زبردست اور نایاب چیزیں ہیں. اور انہوں نے جو یہ ان کا عزم تھا اس کی بیس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو متحد جب کیا، اس کے بعد ان کو سب سے زیادہ تو کانگریس سے ہی ان کو جو ہے، پہلے انہوں نے کانگریس جوائن کی اور کانگریس جوائن کی تو انہوں نے کوشش کی کہ ہندو مسلم جو ہے وہ مل کے رہ لیں، لیکن یہ پاسبل نہ ہو سکا. اور جو ہندو تھے اور یہ جو کانگریس والے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا اور کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ مخلصانہ کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے جناح صاحب نے پھر جو ہے وہ ان کو جب خیال آیا کہ یار یہ لوگ تو ہمیں ہمیشہ نظر انداز کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کانگریس کو چھوڑا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ اپنا فعال کردار ادا کیا. ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ دیکھتے ہوں کہ ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جو تھے بڑے مسائل کا شکار تھے، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کمی تھی، پھر ان کو اویئر کرنا بھی بہت بڑی بات تھی.
لیکن اگر ہم دیکھیں اس ساری سچویشن میں جب آپ کے سامنے اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہو اور آپ اکیلے تن و تنہا آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ایک ہی جب قائد اعظم صاحب جہاں بات کرتے تھے کہ میں نے ملک ایک ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے، تو لوگ ہنستے تھے، لوگ کہتے تھے جناح صاحب شاید یہ کر پائیں گے، کیونکہ ہر بندے کو یہ لگ رہا تھا کہ کانگریس اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے. کانگریس اسٹرانگ ہے تو ساتھ ساتھ ان کے اوپر جس طریقے سے آج کل امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے سب کے اوپر وہی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اسی طرح اس وقت برطانیہ کا جس کے اوپر تھپکی ہوتی تھی ہاتھ ہوتا تو وہی زیادہ مضبوط نظر آتا. سو اس ساری سچویشن میں لڑائی جو ان کی تھی، چاہے وہ قانونی لحاظ سے ہو، چاہے وہ مختلف جا کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنا ہو، مسلمانوں کے بیچ میں بہت زیادہ جو ہے دوریاں تھی، پارٹیشنز کی بہت سارے مسائل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ نظر ڈالیں کہ وہ کتنے یعنی اسٹرانگ ان کے اندر ایک پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے وہ بغیر پرواہ کیے اس منزل کی طرف وہ چل دیے. قائد اعظم کی قیادت جو تھی بہت ہی جو اسٹرانگ تھی، مضبوط قیادت تھی، اور ان کی جو مضبوط قیادت تھی اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جو مسلم لیگ تھی اس کو یونائٹ کیا، ان کو ایک ویژن دیا، ان کو ایک مقصد دیا، اور جو ان کے مسلم رہنما تھے ان کے اندر جب بھی تفریق ہوتی تھی تو وہ اس کو یونائٹ کرتے تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی اچھا، ظاہری بات ہے کہ یونائٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں جناح صاحب کی جدوجہد کے ساتھ، ظاہری بات ہے جب آپ اکیلے اتنی ہمت سے باہمت ہو کے جب آپ لڑتے ہیں اور آپ مختلف پلیٹ فارم پر لڑائی لڑتے ہیں آزادی کی، تو آپ کے ساتھ پھر کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہاں میں اسٹرانگ ہو گیا ہوں. تو قائد اعظم مودی جناح صاحب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں لیاقت علی خان صاحب کا کردار بڑا اہم تھا. ان کے ساتھ اسی طرح اگر آپ دیکھیں دیگر ہے ایسے کردار تھے کہ وہ بڑے اسٹرانگلی جناح صاحب کے مولانا ساتھ محمد علی جوہر ہو گئے، لیاقت علی خان ہو گئے، بڑے اہم کردار تھے. تو میں چاہتا ہوں ان کرداروں پہ بھی تھوڑی نظر ڈالیں، اور پھر مسلمانوں کو اپنی طرف قائل کرنا، مختلف شہروں میں جانا، کولکتہ، بامبے، مختلف جگہوں پہ جانا، ڈھیر سارے جلسے کرنا آسان کام نہیں تھا. بالکل یہ بہت ہی کٹھن کام تھا. یہ بہت ہی قائد کا جو رستہ تھا بہت کٹھن تھا. انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے جو جب جلسے کیے، علماء سے جو ہے وہ انہوں نے سپورٹ حاصل کی، اور علماء نے ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت کی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ویژن کی حمایت کی کہ یہ جو آپ کا دو قومی نظریہ ہے، اور جو کہ بیسیکلی مسلمانوں کے الگ وطن کا مطالبہ کرتا تھا، تو علماء نے کہا کہ یہ اسلامی طور پہ بھی بالکل جائز ہے، اور انہوں نے اپنے قائد اعظم کے ساتھ جلسے جلوس میں جو ہے وہ شرکت کرتے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں سیاسی آغاز، ظاہری بات ہے ہر انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے. میں اگر آپ سے جانوں کہ بھئی آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے تو آپ کہیں گے ہاں میں نے تعلیم کے حوالے سے یا کسی سے میں انسپائر ہوا کہ میں نے ایز اے لیکچرر، ایز اے پروفیسر جا کے سرو کرنا ہے، ایز اے پرنسپل جا کے سرو کرنا ہے. تو انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس خواہشات کے مطابق وہ آگے جا کے اپنے اس ویژن کو، اس نظریے کو، اس سوچ کو آگے لے کر جاتا ہے اور اس منزل کی اور. کیا دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم مودی جناح صاحب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو ایسی چیز نظر آئی کہ ہاں سیاسی طور پر وہ اس کی جو نزدیکیاں تھیں کس چیز کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ہوئے کہ ہاں اب ایک ریاست کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے؟ کیونکہ پہلے انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی 1906 کے اندر، اس کے بعد انہوں نے 1913 سے لے کے 1920 تک جو ہے کانگریس میں رہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد کی، کہ کس طریقے سے ایسا طریقہ چلتا رہے کہ ڈائلاگ بھی چلتا رہے، اور جو ہے وہ جو مسلمان ہیں بر صغیر کے ان کے حقوق کا جو ہے وہ دفاع ہو سکے. لیکن جب انہوں نے مسلسل دیکھا کہ یہ چیزیں نظر انداز ہو رہی ہیں تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. ظاہری بات ہے جب چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جو مشکلات ہیں، میں چاہتا ہوں ان مشکلات کو بھی اگر آپ دیکھیں آسان نہیں تھا. اگر ایک طرف آپ دیکھیں کہ خزانے یعنی تجوری کی چابی جو تھی وہ کانگریس والوں کے پاس تھی، سپورٹ تھا، سپانسر تھے، پارٹی کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے. ادھر اگر آپ دیکھیں تو حالات کچھ اس طرح تھے نہیں. پارٹی کو سر آغا خان کو اگر ہم دیکھیں چلو ان کا سپورٹ تھا، پیسہ تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں تھا جتنا کانگریس کو تھے. اور کانگریس اس سے پہلے وجود میں آئی ایک جماعت تھی اور جس میں بڑی بڑی لیڈرشپ تھی. کہ آپ گاندھی جی کو دیکھ لیں، پھر نہرو کو دیکھ لیں، پھر اسے پیچھے جا کے دیکھیں تو مولانا صاحب تھے. سو یہاں پہ ایک طرف تو ایک نئی پارٹی وجود میں آتی ہے. پارٹی جب وجود میں آتی ہے جس کو آپ نے بات کی 1906 میں وجود میں آئی.
لیکن پارٹی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح وہ ایک سپورٹ جو عوام کی طرف سے پہلے نہیں تھی بالکل، ان کو جو ہے لیکن سپورٹ کی طرف راغب کرنا یہ پوری ٹیم کا جو کام تھا، تھوڑا اس پہ بھی آپ نظر ڈالیں تو اس کے اندر جو ہے وہ علماء نے بڑا کردار ادا کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے جو ہے ان کی حمایت کی اور قائد اعظم کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے جو مطالبات ہیں جائز ہیں، انہوں نے راضی کیا اور اس سے جو ہے وہ قائد اعظم کے عزم کو جو ہے وہ اور حوصلہ ملا اور انہوں نے جو ہے وہ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اگر ہم دیکھیں ظاہری بات ہے کہ آپ نے جب ایک کام کرنا ہوتا ہے سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ نے بات کی کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے، مختلف علماء جو تھے، کچھ ریاست کے ساتھ چاہتے تھے کہ پاکستان کا قیام عمل میں آئے، کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ بھی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لیڈرشپ کیسے ان کو قائل کرتا ہے، کیسے ان کی پرسنالٹی ان کو اٹریکٹ کرتی، اور پھر سب سے بڑی بات ایک لیڈرشپ کی اندر وہ چیز ہونی چاہیے جو یقین ہے، جو ایک عزم ہے اور ایک پختگی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قائد اعظم کی کیا یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو علماء تھے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے، وہ اس کی طرف راغب ہوتے گئے؟ قائد اعظم کا جو حوصلہ تھا بے مثال تھا اور ان کی شخصیت بے مثال تھی، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ان کا انتہائی کلیدی کردار تھا۔ جب پارٹی کے اندر جو ہے وہ میٹنگز بلایا کرتے تھے اور اس کے اوپر کانفرنسز کیا کرتے تھے اور ان کے اندر جب ڈسکشنز ہوتی تھی تو ڈفرینٹ ایشوز جو ہے سامنے آتے تھے اور وہ ان کو ریزالو کرتے تھے اور اس سے پارٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی تھی۔ تو جب پارٹی اسٹرینتھن ہوتی تھی تو اس سے جو ہے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا اور انہوں نے جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی اپنے مطالبات کو منظور ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں یعنی ظاہری بات ہے جس آئین، اور اگر آج آئین کی بات کی جس طریقے سے روندا جا رہا ہے ان کو پاکستان میں، اس قائد اعظم مودی جناح صاحب کے اصول پر جو آپ نے بات کی، میں کہتا ہوں تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں کہ کس قسم کے اصول پرست ان کی یعنی پسندانہ ان کی سوچ تھی۔ آئین اور قانون کے حوالے سے ان کی جو کورس ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں جو 76-77 سال سے جو تباہی کی طرف سب کچھ جا رہا ہے وہ سب کی علم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کہیں سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ جس نے آئین اور قانون کو سب سے زیادہ ترجیح دی اور آج سب کچھ الٹ کے جا رہا ہے، تو لگتا ہے نا بیشک ایک پاکستانی جو ہے جو مخلص ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے بالکل، کیونکہ قائد اعظم تو ہمیشہ سے آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی پاکستان بنا تو سب سے پہلے اس چیز پہ کام کیا کہ جو ہے وہ آئین جو ہے وہ مضبوط ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آئین کی تشریح بھی آسان ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد کے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ ایجوکیشن کی کمی تھی مسلمانوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی کہ بھائی صاحب آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں۔ اس زمانے میں یہی فتوے لگتے تھے کہ بھائی جو انگریزی نہ پڑھو، فلاں نہ پڑھو۔ سر سید احمد خان پر بھی بہت سارے فتوے پڑے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں، پھر جناح صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ ایجوکیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے دنیا میں۔ سب سے مسئلہ یہ تھا آزادی ہند کی اگر بات کریں، پھر آزادی پاکستان کی بات کریں، تو اویئرنیس کا نہ ہونا، ایجوکیشن کا نہ ہونا، سرکاری اداروں سے دوری کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ تعلیم جب آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیسے۔ تو تعلیمی لحاظ کے میدان سے مسلمانوں کو قائل کرنے میں کتنا بڑا اہم رول تھا جناح صاحب کا؟ جناح صاحب کا ہمیشہ سے یہ ویژن تھا کہ تعلیم کے بغیر جو ہے نا ترقی ممکن نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم کا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ ایجوکیشن کے بغیر جو ہے اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ تعلیم پہ زور دیتے تھے۔ اور قائد اعظم کا ایک بڑا ناطہ تھا، وہ ہمیشہ جایا کرتے تھے مسلم گڑھ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، وہ جایا کرتے تھے۔ یہ 1920 کے اندر اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا، اور یہ 1920 کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھیں تو قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں شاید ایک ہی یونیورسٹی تھی اور اس کے علاوہ کئی کالجز تو تھے لیکن یونیورسٹی ایک تھی۔ تو 1920 میں یہ جو ہے سر سید احمد خان نے جو MAO کالج بنایا تھا اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا، اور قائد اعظم اس میں جاتے تھے۔ وہ اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ لیڈرشپ کمپیٹنسیز جو کو پروڈیوس کرتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت کی کمی ہے اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ فرمائی ملاحظہ، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک اچھا سا پیغام جشن آزادی کے حوالے سے ہماری قوم کو آپ دیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی فیلڈس کو چوز کریں، ان کے ایکسپرٹ بنیں، کیونکہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں
آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ انقلاب آئے گا. ابھی پاکستان کے اندر سیٹلائٹ کمپنیز جو ہے وہ آپریٹ نہیں کرتی, لیکن اگر یہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر سیٹلائٹ انٹرنیٹ آ جاتا ہے تو یہ جو نوجوان باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا, تو یہ کم کر سکتے ہیں اور ود ان دی کنٹری یہاں پر رہ کر ہی جو ہے وہ ملک کی ترقی کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انقلاب انٹرنیٹ کی طرف آنے والا ہے. ملک میں تو ویسے انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے, لیکن بہرحال آپ امیدیں باہر رکھ کے فارمولے پر ہی میرے خیال میں اپلائی کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نوجوانوں اور خاص کر پاکستانیوں, کیونکہ 77 سالہ جشن آزادی کے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ بڑے جوش خروش سے بھی جشن آزادی مناتے ہیں, لیکن جب قیام پاکستان کی بات کی جاتی ہے, قائد اعظم محمد جناح صاحب کے کردار پر, ان کے اس رول پر ہم نے بات تو کی, لیکن اس رول کو نبھاتے نبھاتے اگر کسی نے ساتھ دیا تو فاطمہ جناح صاحبہ تھی, اور دیگر وہ خواتین تھیں جنہوں نے قیام پاکستان میں بڑا اہم رول یعنی اہم کردار نبھایا. اسی کردار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہیں بڑی انٹلیکچوئل, انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, میڈیا پرسن ہے, رائٹر ہیں, شاعری, پوئٹ, کمال کیا کیا نہیں کرتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف خود کرائیں ذرا. میں تو کیا کہوں کیا نہ کہوں, کم پڑ جائیں گے الفاظ. تو کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے بلایا اور ہمیں عزت دی. تھینک یو سو مچ انڈیڈ. میرا نام فرخندہ شمیم, اور تعلق جو ہے وہ 3-4 شعبہ جات سے, جس میں سب سے پہلے تو میڈیا, اس کے بعد ادب, اردو ادب, اور اردو ادب کے اندر افسانہ اور شاعری. وہ جو جھلک ہے آپ کے چہرے سے ہی نظر آ رہی ہے, جس سویٹ انداز میں آپ بات کر رہی ہیں, مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تو ادب کے ساتھ ان سب, جی میں شعبہ بتا رہی تھی اپنے کہ اس میں پھر میڈیا ہے, ادب ہے, اس کے بعد پھر میں نے تدریس کو بھی اپنا لیا. تدریس کو اپنانا بہت ضروری تھا سردار صاحب. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم تدریس میں جاتے ہیں اور ابتدائی طور پر نسلوں کو بتانے لگتے ہیں اپنی تاریخیں, اپنے اقدار, اپنی ثقافت, تو وہ ایک مدرس ہی بہتر طریقے سے ابتدائی طور پہ بتاتا ہے. تو مجھے کہا یہ تھا کہ آپ یونیورسٹیوں میں پڑھائیں, لیکن میں نے اسکول جوائن کیا. بیسک چیز کے, جی ہاں, بیسک بنیاد کے لیے, جانے والے پہلے سے میں بنیادوں کے لیے, اور خاص طور پر جی بالکل 2 چیزوں کے لیے میں نے اسکول کے لیے باقاعدہ درخواست کی کہ مجھے اسکولوں میں آپ پڑھانے کا موقع دیں. جب میں ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتی ہوں, یہاں میں کنٹرولر رہی قومی چینل پر, اور اس کے بعد پھر مجھے ڈیپوٹیشنز وغیرہ پر ملک سے باہر بھیجا گیا. تو وہاں پر بھی میں نے 2 چیزیں پر کام کیا. ایک تو پاکستان کی جو وہ ہے سافٹ امیج آف پاکستان پر, اور نمبر 2 میں نے کیا بچوں پر کام کیا. جی باہر بھی, اور اس کے ساتھ ہی میں پاکستانی ٹورزم پر شوق رکھتی تھی, تو میں نے بہت ڈاکومنٹریز بنا کے مقابلوں میں بھیجی پی ٹی وی کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے نیوز رپورٹنگ جب مجھے دی گئی تو میں نے دانستہ ڈپارٹمنٹ چھوڑا نہیں آپ نے. جی جب نیوز رپورٹنگ دی گئی تو دانستہ طور پر میں نے اس میں یہ کریڈٹ, میں یقین مانے میں آج اتنا خوش ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جسے انٹلیکچوئل لوگ جب آتے ہیں, اور میں یہ کریڈٹ اپنے یاسر پروڈیوسر صاحب کو دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یعنی آپ جس سٹیج پہ ہیں اس کے باوجود جس طریقے سے آپ کے الفاظ, اس میں جو ایک الگ سی جھلک, ایک الگ سی موٹیویشن جو مل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بڑے کم ہیں ہمارے پاس. سو یاسر بھائی, ہیڈس آف ٹو یو. اور آپ نے جو بات کی کہ رپورٹنگ, ہاں تو رپورٹنگ میں بھی آپ نے فیلڈ میں بھی کام کیا. جی ہاں, جب میں ایگزیکٹلی جب میں نیوز رپورٹنگ پہ گئی تو میں آن کیمرہ رپورٹنگ کرتی تھی, ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ بھی جاتی, تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں تھوڑی سی پیچھے رہوں تاکہ میں ماحول کو, سیاستی ماحول کو بھی اور ثقافتی ماحول کو بھی دیکھ سکوں. پھر اس پر میں یہ کرتی تھی کہ میں اپنے ہیڈز کے ساتھ بھی اگر باہر جاتی یا کسی کے سلسلے میں بھی باہر گئی, مثلا کانفرنسز, کنونشنز, یوتھ پہ جاتی رہی, ٹورزم پہ جاتی, بیٹس وغیرہ کون سی کرتی؟ ہاں بالکل, پیس پہ جاتی رہی. ملائیشیا گئی, میں سویڈن گئی, میں باکو گئی, آذربائیجان میں تو کافی کام کرتی ہوں, اب بھی میں جاتی ہوں وہیں پر. آذربائیجان جاتی ہیں؟ جی ہاں. تو وہاں پر یہ دیکھتی تھی کہ یہ 3-4 چیزیں معاشرے میں یہاں کیا سٹیٹس رکھتی ہیں. وہ 3-4 بنیادی چیزوں میں تعلیم, تہذیب اور آپ کا جو ہے نظریات. تو وہ نظریات چونکہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کی تعلیم بنتی ہے, پھر تعلیم کا سیٹ اپ, پھر اس تعلیم کے سیٹ اپ سے آپ کی تہذیب رواں ہو جاتی ہے. ہاں,
تو وہ کام کرنے کا شوق رہا. تو یہاں پر بھی جب میں ٹیلی ویژن کے اندر رپورٹنگ کا شعبہ کی بات کی تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کیا پسند کریں گی, پروڈکشن زیادہ پسند کریں گی, ریسرچ کریں گی یا رپورٹنگ. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ رپورٹنگ بنیاد ہے, اس میں ریسرچ آٹومیٹیکلی آئے گی. جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں, ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو تحقیق تو کرنی ہے موضوع پر, وہ تو خود بخود آ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے پروڈکشن وہ بھی ہم خود چکے کرتے ہیں بنانے کے بعد, تو پروڈکشن اس طرح میں نے ماشاءاللہ وہاں پر کافی کام کیا ہوا. اور مجھے پاکستان سے اور پاکستان کے باہر سے ڈاکومنٹری پروڈکشن میں اور نیوز رپورٹنگ میں متعدد کلرز اور ایوارڈز ملتے رہے ہیں. کیا بات. اور پھر میں نے اس لیے بھی اس کا انتخاب کیا تھا رپورٹنگ کا کہ یہاں پر ویریشن تھی, جگہ جگہ مختلف موضوعات کے حوالے سے جانے کا موقع ملنا, دیکھنا, پتہ کرنا, اور صرف ایک سیر کر کے نہیں آ جانا ہے گھوم پھر کر, اس میں اندر جذب ہو کر دیکھنے کی کوشش کرنا. ایک صحافی کی جو سوچ ہوتی, ویژن ہوتی, جس سوچ سے وہ دیکھتا ہے, اسی باریک بینی سے آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اس کو اپنے قلم کے ذریعے, اپنے زبان کے ذریعے, مائک کے ذریعے عوام تک ایگزیکٹلی ہمیں رومانس اس میں دکھانا چاہیے, جو رومانس ہے کہ جو ہم اسٹیٹکس کو بڑی خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ یقین مانے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اب جو آپ کا کردار ہے, یعنی جتنے بھی لوگ دیکھنے والے خواتین, یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے جذبے کو سلام, اور جس طریقے سے ہر کردار میں یہ بخوبی انہوں نے جس طریقے سے اپنا کردار نبھایا, کمال ہے بھائی, مجھے بڑا اچھا لگا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا اسی طرف خواتین کے رول کی طرف چلے جائیں, قیام پاکستان کی طرف چلے جائیں. فاطمہ جناح صاحبہ تھی, دیگر خواتین تھی, خواتین کو پھر مسلمان خواتین کو باہر نکالنا, ان کو قائل کرنا, ایجوکیشن کی کمی, کتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بہت بڑا. میں سمجھتی ہوں کہ اب تو خال اب تو ہماری خواتین شاید اتنی زیادہ سرپلس ہوتی گئیں ان حوالوں سے. تعلیم دلانا اور بات ہوتی ہے سردار صاحب, کسی بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا اپنے بچے کو وہ وسائل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ کے اندر کیا ہے اس کو بنانے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر ماشاءاللہ 4 بچے پروڈیوس کیے ہیں تو وہ 4 نسلیں ہیں, اور وہ جو 4 نسلیں ہیں وہ کہاں تک جا سکتی ہیں, کہاں تک جا سکتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ نسلیں ڈگریاں لے کر پھر ملازمتوں کے لیے ہی گھومتی رہیں. کچھ ایسا ویژن دینا چاہیے والدین کو پڑھا کرتے ہوئے خواتین کو. تو تاریخ کی جو خواتین ہیں ان میں تو میں نے الحمدللہ, مجھے بہت خوشی ہے اس بات پر کہ میں نے تاریخ پاکستان کی جو ورکنگ خواتین ہیں, کارکن خواتین, ان پر نہ صرف یہ کہ ڈاکومنٹریز بنائی بلکہ منظوم ڈاکومنٹریز بنائی. یعنی نظمیاں کر دیا ان کے کردار کو, نظم میں, شاعری میں شاعری میں ڈھال دیا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سے تو ہاں کیوں نہیں جی, آپ ارشاد. جی بالکل. محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے ایک نظم لکھی تھی, ان کا جب غالباً برسی کا موقع تھا تو میں نے اس پر ایک لکھ دی اور مجھے مل جائے کتاب سے. ضرور آپ آرام سے ڈھونڈیے گا, کیونکہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اس عمر میں بھی, میں اگر کہوں نا, اور میں جو جذبہ دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایسے انٹلیکچوئلز لوگ جو ہیں آج بھی ایک جذبے کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس جذبے کے تحت ان کا ایک عزم ہوتا ہے کہ نہیں, گھر میں لیٹ کے یا بیٹھ کے آرام نہیں, بلکہ میں اگر اس دنیا سے جاؤں تو میں بہت کچھ دے کے جاؤں. اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ جس طریقے سے اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو فرخندہ صاحبہ کا جو رول ہے وہ آپ بھلا نہیں سکتے. اور یہی وہ چیز ہے, اگر ہم بحیثیت ایک پاکستانی بات کریں, چاہے ہم ماضی کی بات کریں, آج کی بات کریں, تو ان خواتین کا کردار, ان کی وہ جھلک مجھے کہیں نہ کہیں یہاں پہ نظر آتی ہے. تو فرخندہ صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ فرمائیں جو آپ کے اشعار ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے خاص تحریک حاصل ہو رہی ہے, اور آپ نے جس طرح تحریک پاکستان کی خواتین کو تابندہ قرار دیا ہے اور ہر کوئی دیتا ہے, مگر آپ نے جس جذبے کے ساتھ بات کی, تو میں ضرور اپنی نظم پیش کروں گی. یہ محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے نظم کا عنوان ہے مادر ملت. کیا بات. تاریخ کے اوراق میں جن ہستیوں کا نام ہے, فکر و بصیرت سے گندھا ملت پہ جن کا کام ہے, ان ہستیوں میں وہ بھی ہے جس کا تدبر خاص ہے, جس کی بصیرت گونہ گوں, جس کی محبت عام ہے, وہ مادر ملت میرے وطن کی شان ہے. تاریخ کے اوراق میں جن ہستیوں کا نام ہے, تاریخ کے اوراق میں جن ہستیوں کا نام ہے, فکر و بصیرت سے گندھا ملت پہ جن کا کام ہے,
ان ہستیوں میں وہ بھی ہے جس کا تدبر خاص ہے، جس کی بصیرت گوں نہ گوں، جس کی محبت عام ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی شان۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ مادر ملت میری وطن کی شان ہے۔ اور ان کے کارنامے سنیے گا، جی ضرور۔ میدان ہو تعلیم کا یا ہو سیاست جاں گسل، میدان ہو تعلیم کا یا ہو سیاست جاں گسل، تقریر کا احوال ہو یا ہو نگاہ دور رس، وہ ہر جگہ افروز ہیں اور ہر قدم پرزور ہے، وہ ہر جگہ افروز ہیں اور ہر قدم پرزور ہے، پرزور ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی آن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت میدان ہو تعلیم کا یا ہو سیاست جاں گسل، تقریر کا احوال ہو یا ہو نگاہ دور رس، وہ ہر جگہ افروز ہے اور ہر قدم پرزور ہے، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی آن ہے۔ اور آخری بند سناتی ہوں کہ افکار کی تزئین پر اس کا عمل ترتیب تھا، افکار کی تزئین پر اس کا عمل ترتیب تھا، عورت کو دی اس نے خودی تعلیم کا جوہر دیا، عورت کو دی اس نے خودی تعلیم کا جوہر دیا، قائد کی تھی پیاری بہن ان کی رفیق کار بھی، وہ مادر ملت میری، میرے وطن کی جان ہے، خاتون پاکستان ہے۔ خاتون پاکستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں فاطمہ جناح صاحبہ ان کے کردار کو، اس کے پاکستان کے حوالے سے جو کردار تھا، اپنے بھائی کے حوالے سے، اور پھر خاص کر خواتین کو آگے سیاست کی طرف مائل کرنا، قائل کرنا، میرے خیال میں کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ آپ کی گفتگو بڑی سویٹ ہے، بڑے مزے کی ہے، رسیلی ہے، الفاظ کا چناؤ جو آپ کرتی ہیں کمال کرتی ہیں، آپ کی شاعری اور بھی سنیں گے ناظرین، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ بڑے مزے سے جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرخندہ صاحبہ نے آج ہمارے شو میں جان ڈال دی، جس طریقے سے انہوں نے اپنی منفرد شاعری اور نظم سے یقیناً ایک نئی جنریشن کو جو پیغام دیا ہے، پھر فاطمہ جناح صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا، کمال کا لکھا۔ فرخندہ صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی بات کریں۔ اس وقت آپ جو ہے فاطمہ جناح یونیورسٹی میں، یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ پڑھاتی ہیں، تو ابھی جب میں نے آپ کے بارے میں سرچ کر رہا تھا تو خاص کر جرنلزم کو اگر آپ پڑھاتی تو آپ اردو کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، اس کی کیا خاص وجوہات ہیں؟ کیا ایسی چیزیں جس نے آپ کو اس طرف اٹریکٹ کی کہ نہیں بہت ہو گیا بھائی صاحب، اپنے ملک میں کام کرنے تو اردو میں ہی تو بات کرنی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے اسکول کا نام بھی فاطمہ جناح تھا، اسکول، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹیوں میں جانا ہوا پڑھانے کے لیے تو وہ بھی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی پہلی ترجیح بن گئی۔ میں نے فاؤنڈیشن میں بھی پڑھایا اور علامہ اقبال میں بھی لیکچرز دیتے رہی، ورک شاپس پڑھاتی رہی، قائد اعظم میں، اسلامک یونیورسٹی میں۔ لیکن اردو کی جو آپ نے بات کی کہ وہ کیوں تھا، میری خواہش بڑی زیادہ مچلتی تھی میرے اندر کہ دنیا پوری جو ہے فخر کرتی ہے اپنی زبان کے حوالے سے، اور بات کرنا چاہتی ہے اور مترجم رکھتی ہے اپنے ساتھ کہ ہمیں ان کسی اور کو کی زبان کو استعمال نہ کرنا پڑے، بھلے وہ ترجمہ کر دے، ہم نہیں اپنی زبان سے کسی اور زبان کو بولیں گے، جبکہ ہم نے اپنے وطن کا ذکر کرنا ہے، جبکہ ہم نے اپنی قوم کا ذکر کرنا ہے۔ تو پھر اس پر میں نے پھر علامہ اقبال کے حوالے سے چیزیں لکھی کہ اردو ان کے لیے کتنی اہم رہی، پھر میں نے وہاں پڑھی، پھر پاکستان باہر بھی جب میں پیپر پڑھتی تھی تو اردو زبان میں پڑھتی تھی۔ جی ہاں، باہر جب پڑھتی تھی میں وہاں پر بھی اس کا انگریزی ترجمہ الگ ہوتا تھا، لیکن میں اردو میں پڑھتی تھی کانفرنسز کے اندر، یعنی اتنی محبت اردو کے ساتھ۔ اور پھر جو ہم آپ جو الفاظ کا چناؤ کر رہی ہیں اس میں جھلک ہمیں اس اردو کی، لکھنؤ کی اردو کی جھلک نظر آتی ہے، تو اس میں یقیناً مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے یہ اتنی خوبصورت استعارہ استعمال کیا کہ لکھنؤ اور اس کی زبان کے حوالے سے۔ اور جی، اور پھر یہ کہ یہ جو ہے اس زبان کے اوپر میں نے ڈاکومنٹریز میں، نیوز رپورٹنگ میں اپنے ملازمت کے عرصے میں اتنا کام کیا کہ میرے 3 مشہور ہو گئے تھے۔ سافٹ امیج آف پاکستان کی ذیل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اردو کے لیے سب سے زیادہ ان کا کام ہے، اور تحریک پاکستان کو منظوم کرنے میں ان کا کام ہے، پوری تحریک پاکستان۔ میں چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے، جس طریقے سے آپ نے ڈاکومنٹریز کے تھرو آپ نے ان جو ہیروز تھے ان کے ساتھ آپ ملیں، آپ نے ان پر ڈاکومنٹریز، آپ نے ان پر رپورٹنگ کی،
آپ نے ماں کے حوالے سے کچھ لکھا ہے اور میرے خیال میں یہ دھرتی ماں کے حوالے سے لکھا ہے. جی اس میں بالکل دھرتی ماں کے حوالے سے، اور اس کا جو آغاز ہے اس دھرتی کو اپنی ماں بنانے میں، وہ ہمارا جو ہسٹری چلتی ہے پولیٹیکل سٹرگل کی، فکری افکار کے ایک سٹرگل جستجو کی، وہ 1930 سے 1947 تک کا جو ٹائم ہے وہ میں نے سارا منظوم کیا. ہاں بالکل، اس کو میں نے منظوم کرتے ہوئے واقعات لکھنا شروع کیے. جیسے میں نے لیاقت علی خان پر، پھر میں نے فاطمہ جناح کے حوالے سے قائد اعظم پر بہت لکھا. بہت اتفاق سے زبانی یاد نہیں رکھ پاتی، لیکن میں نے قائد اعظم پر کافی لکھا. البتہ میں آپ کو سدا صاحب ایک بات بتاؤں گی کہ جو آغاز ہے نا ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا پاکستان کی تحریک آزادی کے حوالے سے، وہ جو ہمارا دو قومی نظریے کی بات جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو بھی منظوم کیا تھا. چند اشعار اس کے میں ضرور دو قومی نظریے کو جا کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ کہ عالم چمن اندر ہر شجر ضروری ہے جس کا اپنا مرکز ہو، جس کی اپنی دھرتی ہو، جس کی ایک علیحدہ بو خوشنما وہ ہٹ کر ہو. جس کی ایک علیحدہ بو خوشنما وہ ہٹ کر ہو، تبھی اس کا اسم لکھتا باغ و باں رجسٹر تبھی اس کا اسم لکھتا باغ و باں رجسٹر میں، تبھی اس کا ذکر ہوتا ہر نصابی چیپٹر میں. کیا بات. نظریہ نظر نہیں، نظریہ مقاصد ہے، نظریہ ارادہ ہے، ایک شناخت آور ہے. نظریہ ارادہ ہے، ایک شناخت آور ہے. نظریہ نظر نہیں، نظریہ مقاصد ہے. نظر نہیں، نظریہ مقاصد ہے. کمال ہے جی، کمال ہے، سواد آ گیا جی. نظریہ نظر نہیں، نظریہ مقاصد ہے، نظریہ ارادہ ہے، ایک شناخت آور ہے. اور آگے دیکھیے کہ ایشیا میں ابھری تھی ایک انوکھی تھیوری تھی. یعنی اس میں آپ نے تھوڑی بہت نا وہ انگریزی بھی تھوڑی سی ڈالی ہے، مکسر، کیونکہ گوروں کا زمانہ تھا، گورے ہم پہ براجمان تھے. گورا کمپنی جو تھی، کالا کمپنی اور گورا کمپنی کا ملاپ تھا. تو اچھا، ایشیا میں ابھری تھی ایک انوکھی تھیوری تھی، اس میں احمد سید تھے، ساتھ میں سخن خالق علامہ اقبال، سخن خالق ساتھ میں، اور احمد سید سر سید احمد خان. کیا بات. ساتھ میں سخن خالق. اس فضا میں خطبے تھے، اس فضا میں لکھت تھی. اس فضا میں خطبے تھے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اس فضا میں خطبے تھے، اس فضا میں لکھت تھی. تم کتب میں جا پڑھ لو، ہر جگہ بھی نکھت تھی. کمال ہے جی، کمال. تم کتب میں جا پڑھ لو، ہر جگہ بھی نکھت تھی. جس کے بل مباحث تھے روز روز جلسے تھے. جس کے بل مباحث تھے روز روز جلسے تھے. اجتماع تھے اور گزٹ، ہر جگہ یہی طلب، ایسا ایک خطہ ہو جو الگ سے بستا ہو. اپنے دین و کلچر میں ہو جدا رقیبوں سے. نہ کچھ علاقہ ہنود سے ہو، نہ ہو فرنگی سیادتوں سے. نہ کچھ علاقہ ہنود سے ہو، نہ ہو فرنگی سیادتوں سے. یہ نظریہ تھا کمال کا تھا کہ جس کا نعرہ یہ لا الہ تھا. کہ جس کا نعرہ لا الہ. یہ نظریہ تھا کمال کا تھا کہ جس کا نعرہ یہ لا الہ تھا. زباں تمدن رواج رسمیں اسی میں ساری جمع ہوئی تھی کہ سب کا محور فقط خدا تھا. کمال ہے جی، کمال. کہ سب کا محور فقط خدا تھا. خدا نے بخشی تھی کامرانی. آخری بند پڑھ رہی ہوں. خدا نے بخشی تھی کامرانی، زمین حاصل ہوئی تھی آخر، جہاں وطن ایک نیا بنا تھا. کیا بات. زمین حاصل ہوئی تھی آخر، جہاں وطن ایک نیا بنا تھا. ابھی تو گزرے تھے چند برس ہی، زمانہ آگے چلا گیا تھا. نظر ہے اب بھی مگر نظریہ. نظر ہے اب بھی مگر نظریہ، نہ جانے کیسے بھٹک گیا ہے.
یہاں پہ تو آپ نے تلخ بات ہی چھیڑ دی۔ زمین حاصل ہوئی تھی آخر جہاں وطن ایک نیا بنا تھا، ابھی تو گزرے تھے چند برس ہی زمانہ آگے چلا گیا تھا، نظر ہے اب بھی مگر نظریہ نہ جانے کیسے بھٹک گیا تھا، ہمیں دوبارہ یہ سوچنا ہے نظریے کو سنبھالنا ہے۔ بہترین بہترین، بڑا خوب۔ ہمیں دوبارہ یہ سوچنا ہے نظریے کو سنبھالنا ہے، مکالموں میں، ثقافتوں میں، نصاب میں، اور سب سے بڑھ کر گھروں کے بچوں کی تربیت میں نئے سرے سے یہ سوچنا ہے۔ اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ نظریے کو سنبھالنا ہے، جو نظریہ جس نظریے سے اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی، کہیں نہ کہیں اس کا دکھ ہے، اس کا درد ہے، تو پھر یہاں دیکھیں تو نظریے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آگے آگے آپ ارشاد۔ کہ ہمیں دوبارہ یہ سوچنا ہے نظریے کو سنبھالنا ہے، مکالموں میں، ثقافتوں میں، نصاب میں، اور سب سے بڑھ کر گھروں کے بچوں کی تربیت میں نئے سرے سے یہ سوچنا ہے، وطن حمیت نثار کاری متانتوں کو ہے یاد رکھنا۔ کیا بات، وطن حمیت نثار کاری متانتوں کو ہے یاد رکھنا، وطن کی عزت، وطن کی سرحد، وطن کے ذرے، وطن کی سمتیں اجالنی ہیں، سنوارنی ہیں۔ کیا بات، کیا بڑا خوب، بہت ہی خوب۔ ایک ظاہری بات ہے، اس ساری چیز کو، چاہے وہ جناح صاحب کا ویژن تھا، علامہ اقبال صاحب کے نظریات تھے، سوچ فکر تھی، اس ریاست کی بنیاد تھی، وہ ساری چیزیں آپ نے اس میں بڑے زبردست طریقے سے اس کو ایک عملی جامہ پہنا کر آپ نے جس الفاظ کا چناؤ کی ایک مالا پروئی ہے، کمال ہے۔ لیکن جو ہم بات کرتے ہیں اس وقت، جو آپ نے اس میں ایک نظریے کی بات کی، ایک فکر، ایک سوچ، جس اصول پر یہ ریاست کاربند تھی، بنائی گئی تھی، جس نظریات پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج جب ان ساری چیز کو بڑے قریب سے دیکھتی ہیں، آپ ایک صحافی ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں کئی ساری، تو کس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات جو اکثر دماغ میں میرے گھومتی ہے کہ ہم بہت ساری کوٹیشنز کو، بہت سارے اصولوں کو جو بڑوں سے اور بڑوں نے بڑوں سے بولے، ہم بعض دفعہ انہیں دقیانوسی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی فرسودہ، اتنی نگلیکٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں جو ہیں، یہ کیا ہمیں سکھائے؟ لیکن آج بھی میں زندگی میں جو میں نے پایا، یا جو دو لوگوں کو پا کر جس بنیاد پر دیکھا، وہ آنیسٹی تھی۔ وہ اب بھی اس کو اپنایا جائے تو آپ کا نظریہ بھی بچتا ہے، آپ کے کارگزاریاں بچتی ہیں، کا نام بچتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی اہم۔ ابھی آپ سے آنے سے پہلے میں یہی بات کرتا تھا کہ دنیا میں اگر آپ کی شناخت ہے، اگر دنیا آپ پر بھروسہ کرتی ہے، ہر ادارے میں رہ کر جب آپ کام کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی، اور سب سے بڑی بات، اگر آپ وہ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کی واہ واہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں اگر آپ فراڈیہ بنتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، باہر دنیا میں اب آپ دیکھیں کہ تکلیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، اس بات کا ہے کہ جہاں جہاں سے جب اس قسم کے کارنامے کہ بھائی فلاں جگہ میں ہم پہ پابندی لگ گئی، فلاں ملک نے ہمارے لوگ کو نکال دیا، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے درد ہوتا ہے کہ اس ملک جس ہونیسٹلی اگر میں دیکھوں ان ساری چیزوں کو، اور پھر آپ نے جو بات کی کہ جناح صاحب کی جو نظریات تھے، جو افکار تھے، اس ساری چیزوں کو علامہ اقبال صاحب کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز پر زور دی گئی، ایمانداری، اور آج اگر ہم دیکھیں تو چیزیں نایاب ہوتی نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا سردار صاحب کہ آپ جس محاذ پہ کھڑے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اب آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ جرنیل ہی بن کے کچھ کرے گا۔ آپ رائٹر ہیں، بہترین کام کریں، مزدور ہیں، آنیسٹی سے کام کریں، آپ تاجر ہیں، آنیسٹی سے کام کریں، آپ صنعت کار ہیں، آپ کی آنیسٹی ہونی چاہیے، آپ کا ڈسپلن کے اندر ترتیب ہو، پتہ ہو کہ کہاں کہاں کس کو جائز اور جواز کے ساتھ نبھانا ہے اور کہاں کہاں کس کو سکھانا ہے۔ تو سکھانا بذات خود آنیسٹی ہے کہ ہم کسی کو بے جا نہیں بلکہ جگہ پر جا بجا سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، تو جو سکھانے کی جو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اسی لیے ہے کہ وہ پالیسی اصل میں زندگی کی ہے پوری۔ اور اس سلسلے میں میں اگر مدرسہ ہوں، معلمہ ہوں، آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں، آپ دانشور ہیں، تو ہم یہاں جو جس مقام پر کھڑا ہے اس کو اس مقام کی اگر عزت کا پتہ ہو کہ یہ مقام ایسے ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ نہیں ملا ہوا، اس پر کو میں نے کچھ دے کے جانا ہے۔ کمال فرخندہ صاحبہ، میرا دل تو نہیں کرتا کہ اس سیگمنٹ کو میں ختم کروں، لیکن مجبوری ہوتی ہے، دوسرا گیسٹ بھی آتا ہے، ان سے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ جو آپ نے گفتگو ملاحظہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سے لوگوں کو
بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یقیناً آپ کے جو اشعار تھے، آپ کی جو نظم تھی، ایک ایک لائن دل کو چیرنے والی تھی، اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو، اس ریاست کو، اس وطن کو۔ جاتے جاتے میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا سا پیغام آپ نوجوانوں کے نام دے کے جائیں۔ وقت کبھی نہیں جاتا، لوگ کہتے ہیں نا اب چلا گیا، اب کیا وقت گیا، وقت لوٹ صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں، ایسے کچھ صدا عیش سے دورہ دکھاتا نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ عیش دورہ بھلے نہ دکھائے، آتا ہے۔ آپ کو معافی تلافی کی اصطلاح معلوم ہے، تلافی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ نہیں کر پائے وہ اب کر لیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی بات سناؤں، میرے پر جب چھوٹ سا پیغام، تھوڑا سا یہی پیغام ہے، یہ پیغام بریک ہونے والی ہے، اشتہار والے پیسے دیے انہوں نے، یہی پیغام ہے۔ 7 مرتبہ جب میرے اوپر 3 شعبوں میں جب ایم فل ہو گئے تو مجھے اندازہ اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے تو کوئی ایم فل نہ کیا، آپ کے اوپر، آپ کے کام کے اوپر تو میڈیا نے بھی کر دیا، ادب نے بھی کر دیا، آپ نے نہیں کیا۔ تو میں نے اس چیز کو اپنے لیے کوئی ہراس نہیں سمجھا، نہ میں نے اس چیز کو یہ سمجھا کہ یہ مجھے کوئی تانا، میں نے داخلہ لے لیا۔ میں نے اپنے پسندیدہ مضمون میں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ پر اگر 7 یا تحقیقی مقالے 6-7 لکھے گئے تو آپ کا اپنا کس چیز پر معاملہ ہے تحقیق؟ جاتے جاتے فرخندہ صاحبہ نے اپنی کے حوالے سے بات بھی کر ڈالی کہ بھئی ان پہ، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو دنیا جو ہے اس کو ایڈمائر بھی کرتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں پی ایچ ڈیز ان پر ہونا، ایم فل ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس لیول تک پہنچ جائے، اور پھر بھی آپ ابھی بھی تک اسی طرح آپ کے اندر وہ جو جھلک ہے، وہ جو ایک تازگی ہے، وہ جو ایک موٹیویشنل پرسنالٹی، اگر میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھ کے بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوتے، اس عمر میں بھی یہ پڑھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، اور ان کی شاعری میں یقیناً ایک پاکستانیت اور نظریات، سوچ، فکر، ملک کے ساتھ ایمانداری، وہ ساری جھلک نظر آتی ہے جس جھلک پر یہ بنیاد، اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری، اور ہماری کوشش ہے کہ ان تمام تر کرداروں پر آج ہم نظر ڈالیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، جس نظریات کے بنا پر یہ ریاست وجود میں آئی۔ علامہ محمد اقبال صاحب نے جس طریقے سے نوجوانوں کو جو پیغام دیا اپنی شاعری کے تھرو، کہ کس طریقے سے آپ نے جدوجہد کرنی ہے، کیسی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کیسے جو ہے تعلیمی میدان اور واحد وہ میدان ہے جس کے ذریعے آپ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ایک ایک شعر میں جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا زبردست قسم کی ان کی شاعری تھی، اور پھر پاکستان کی قیام پاکستان سے پہلے جو ان کی سٹرگل تھی، جو جدوجہد تھی، وہ آپ بھلا نہیں سکتے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور بڑے خوبصورت مہمان رضا المصطفیٰ صاحب، ماہر تعلیم ہیں، ان سے اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ ایک تو آپ کو جشن آزادی مبارک، سیزن ہے نا، کل ویسے بھی 14 اگست ہے، اور پھر 77 سالہ جشن آزادی کی تقریبات، ویسے بھی آپ گلی شاہراہوں کوچوں سے جب گزرتے ہیں تو ہر طرف سے ہلالی پرچم نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب کا جو کردار تھا اس پہ تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں کہ ہم نے ایک طرف تو دیکھا ہے کہ ان کی شاعری، آج کل تو معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس طرف جاتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لیکن کتنا مشکل تھا ان حالات میں کہ عوام کو اجاگر کرنا، اور پھر خاص کر اویئرنیس لانا مسلمانوں میں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان حالات میں بڑے مسائل کا شکار تھی۔ اگر میں مسلمانوں کی بات کروں، ایجوکیشن سے دوری، بہت ساری چیزوں سے دوری، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ ایجوکیشن تعلیم سے نہیں جوڑتے تب آپ کسی اور قوم کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی نظر آپ ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ دیکھیں، جب ہم حضرت علامہ اقبال کو اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو دیکھنے سے پہلے اس وقت کا جو ماحول ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کا وہ جو خطہ ہے، اگر اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مئی 1857 کے بعد اس خطے کے جو مسلمان ہیں، یہ جو پورا خطہ آپ کو ایک بیابان سے نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ایک آپ کو ایسا خطہ نظر آتا ہے کہ جس کے اندر انگریز کو اپنے اقتدار کی استقامت کے لیے لہو کی ارزانی درکار نظر آ رہی ہے،
اور اگر آپ کو کوئی سب سے زیادہ مظلوم اور مرحوم امت نظر آ رہی ہے تو وہ امت مسلمہ نظر آ رہی ہے. مطلب یہ ایک خاکدہ نظر آتا ہے, یہ ایک بیابان بے کارواں نظر آتا ہے کہ جس کے کوہساروں میں نغمے مچلتے نہیں ہیں, جس کے شاخساروں پر آہو کی نازک خرامی آپ کو نظر نہیں آتی, جس کا سبزہ باد بہارن سے آپ کو ناشنا نظر آتا ہے. مطلب یہ آپ کو ایک ایسی قوم نظر آتی ہے کہ جس قوم کو رہنمائی کی ضرورت ہے لیکن ان کو کوئی رہنما نہیں مل رہا. مایوسی کے بادل آپ کو اس پوری امت کے اوپر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسے حالات میں دو شخصیات ہمیں ایسے نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اس امت کی تقدیر کو بدل ڈالا, لیکن اس میں بھی جو سب سے اہم تھی وہ حضرت علامہ محمد اقبال کی تھی. کیا بات. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 1930 کے اندر جب انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب مایوسی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. بالکل. اور یہ عالم تھا کہ حضرت قائد اعظم بھی جو ہے وہ مایوس ہو کر مسلم لیگ کو چھوڑ کر واپس انگلینڈ جا چکے تھے. بالکل. تو اس وقت حضرت علامہ اقبال نے ایک الگ سلطنت کا اور ایک الگ ریاست کو جو نظریہ پیش کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک منایہ نور کی ہے. انہوں نے اس مسلم لیگ کے اندر نہ صرف بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر ایسے سمجھے کہ ایک نئی سورہ فیل پھونک دی ہے, اور ایک نیا جذبہ دیا ہے, اور ایک نئی سمت جو ہے ان کے لیے متعین کی ہے کہ جس کو اپنا کر وہ آگے اپنی ایک سمت کا تعین کر سکتے ہیں. اور یہی فکر جو انہوں نے اس وقت کے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو دی, پھر اگلے 1-2 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی آبیاری انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے دماغ کے اندر بھی کی ہے, اور خطوط لکھے اور ان سے مطلب ان کو جو ہے موٹیویٹ کیا, اور وہ پھر دوبارہ واپس آئے. ہاں جی, اور انہوں نے قیادت سنبھالی. بالکل. آپ کی باپ نے جو الہ آباد کی بات کی, پھر اویئرنیس کے حوالے سے بات کی, میں چاہتا ہوں کہ جو شاعرانہ انداز میں اور جو بڑا زبردست قسم کا ایک ہیوی قسم کا پیغام علامہ صاحب نے دیا, اگر وہ پیغام نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تھوڑا اس پہ بھی آپ دیکھیں. جس طرح ہمیں علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں ایک بڑی ہماری جہد شخصیت نظر آتی ہے. مطلب وہ ایک بیک وقت فلسفی بھی ہے, کیا بات, وہ ایک مصور بھی ہے, وہ ایک محقق بھی ہے, وہ ایک مفسر بھی ہے, وہ ایک قانون دان بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بے پناہ شاعر بھی ہے. واہ. ٹھیک ہے. وہ ایک ایسا شاعر ہے کہ جب وہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے تو وہ جس طرف اٹھتا ہے اس طرف کی کایا پلٹ دیتا ہے. ہم جب 1905 خاص طور پر 1908 کے بعد کی جو شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کی جو علامہ اقبال کی شاعری ہے وہ پوری کی پوری شاعری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر اس وقت کے جو نوجوان ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہے, ان کے اندر خودی پیدا کرنے کے لیے ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مطلب علامہ اقبال ہم یہ کہتے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ کی موجوں کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے. جب تک آپ کی موجوں کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کیسے اٹھ سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو اسلاف کا سبق یاد دلا رہے ہیں کہ عطا اسلاف کا جذبے درو کر, کیا بات, شریک زمرے لا یحزنوں کر. مطلب آپ ان کی جو بھی شاعری 1908 کے بعد کی دیکھتے ہیں تو وہ مسلمان نوجوانوں کو ایک جھنجھوڑتے ہیں. مطلب جھنجھوڑتے ہیں. اگر ہم دیکھیں جو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے کردار ایک طرف نہ آتے, لیکن دو ایسی شخصیات جو ہمارے اگر ہم پاکستان اور تصور پاکستان اور پھر ان خیالات کے حوالے سے ساری چیزوں کو جب سوچتے ہیں, جب ہسٹری میں جاتے ہیں, ماضی میں جاتے ہیں, اور پھر جب 14 اگست آتا ہے تو یقیناً وہ کردار اگر ہمارے سامنے تھے, 2 کردار آتے ہیں. بالکل ایسا. علامہ محمد اقبال صاحب اور قائد اعظم محمد جناح صاحب. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں مشکلات جناح صاحب کے لیے بہت زیادہ تھیں, حالات اس طرح نہیں تھے. آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ جناح صاحب کو جب لگا کہ بڑی کمی ہے اس قوم میں, ان کو اویئر کرنے کے لیے دوبارہ موٹیویٹ کرنا ہوگا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف علامہ اقبال جیسا کردار میں میدان میں آ چکا ہے, قائد اعظم محمد جناح صاحب برطانیہ جاتے ہیں اور پھر اچانک ان کی انٹری ہوتی ہے, ایسے میں اگر علامہ اقبال صاحب کے جو سیاسی کردار پر اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا وہ ویژن, وہ شاعری کے تھرو نوجوانوں کو جگانا اور سیاست کی بصیرت سے آگاہ کرنا نوجوانوں کو, کہیں نہ کہیں یہی چیز
اٹریکٹ کر کی جناح صاحب کو اور ان کو لگا کہ ہاں اب ایک اور شخصیت ہے میدان میں جو میرے ساتھ جو میں نے یہ کاررواں یہ منزل کی طرف میں بڑھا ہوں تو شاید یہ ہم سفر جا کے اس منزل کی طرف میری بڑی ہیلپ کر سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سیاسی کردار پر بھی تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جس طرح اقبال کی شخصیت جو ہے وہ ایک ہماگیر شخصیت نظر آتی ہے، وہاں پہ ان کا جو سیاسی پہلو ہے وہ بھی بڑا گراں قدر ہے. اور اگر ہم خاص طور پر تحریک پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر قائد اعظم علامہ اقبال جو ہے اپنی سیاسی خدمات پیش نہ کرتے تو شاید قائد اعظم محمد علی جناح بھی دوبارہ واپس سیاست کے اندر نہ آتے. اچھا، بڑی بات آپ مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کو سیاست کے اندر دوبارہ لانے کے لیے اور ان کو تاحیات مسلم لیگ کا صدر منتخب کروانے میں جو مین کردار اور جو مین استعارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے. جس طرح علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر ایک نظریہ اور ایک ریاست کا جو کنسیپٹ پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں جب انہوں نے عملی قدم رکھا تو یہ ایک سہارا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بھی، اور اس کے بعد پھر وہ بھی موٹیویٹ ہو کے دوبارہ واپس آئے اور پھر ان دو شخصیات نے مل کر اس امت کی رہنمائی کی اور اس کو ایک منزل سے ہمکنار کیا. کمال ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کی. اگر ہم بات کریں علامہ اقبال نظریہ پاکستان کی کے حامی، یعنی بات وہی آتی ہے نا کہ وہ حامی کیوں تھے، کیا وجوہات ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے اشعار پڑھتے ہیں، ان کی تقاریر، ان کے خطوط، وہ سب کچھ آپ پڑھتے ہیں تو نظریہ پاکستان کی وہ جھلک، وہ سب چیز نظر آتی ہے اس میں کہ بھئی ہاں ہونا چاہیے. اصل میں اس چیز کے لیے اقبال کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اقبال کی جو شخصیات ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. ایک اقبال وہ ہے جو ہمیں 1905 تک کا نظر آتا ہے، اور دوسرا اقبال وہ ہے جو 1908 کے بعد کا ہمیں نظر آتا ہے. میں چاہتا ہوں اس تبدیلی پہ بھی بات کریں کہ کیا وجوہات تھی کہ اچانک اتنا بڑا بدلاؤ. بڑی خوبصورت یہاں پہ آپ نے غور، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن اس سوال کا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جواب دے دوں. بیسیکلی جو اقبال 1908 کے بعد کا آتے ہیں اس کے پیچھے مطلب 1970 سے لے کر 1908 تک کا تجربہ ہے. وہ تجربہ ان کو اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ نیشنلزم جو ہے کے اندر مسلمانوں کی بقا نہیں ہے. مسلمانوں کی بقا ان کے اپنی ایک الگ ریاست کے اندر ہے. کیا بات. اسی لیے ان کے نظریے کے اندر جو تبدیلی آئی وہ بیسیکلی ان کی جو سوچ کی ایک ارتقاء کا لیول تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ارتقائی لیول پہ جب وہ عرفان پہ پہنچے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوئے ہے کہ اس قوم کی بقا اور اس قوم کی عزت و آبرو اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے کہ جب اس قوم کو ایک الگ نظریہ اور ایک الگ ریاست کے تحت اس کو متحد کیا جائے. کیا بات. اب اگر ہم دیکھیں ساری سچویشن میں، یعنی آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، مایوسی ہے، تعلیم سے دوری ہے، سر سید احمد خان کا کردار سب کے سامنے کہ کس نے کیا کیا کردار نبھایا. کوشش کی کہ بھائی تعلیم بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے. اگر آپ نے اس معراج پر پہنچنا ہے جس کی خواہش، جس کا خواب سب نے دیکھا ہوتا ہے، تو آپ کو بھائی جو ماڈرن ایجوکیشن اس کی طرف آنا ہے. ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف راغب کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر کردار تو ہے، علامہ صاحب کا کتنا اہم کردار تھا اس میں؟ دیکھیں اقبال جس دور میں زندگی گزار رہا تھا وہ مسلمانوں کے لیے بڑے کٹھن حالات تھے. بہت خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل حالات تھے. بالکل. ان مشکل حالات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقبال ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا. مطلب 1905 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھی مطلب وہ انہوں نے اپنی ٹیچنگ شروع کر دی تھی. فلسفہ اور ان چیزوں پہ وہ مطلب پڑھا رہے تھے. لیکن پھر وہ ایک انٹرول لیتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ باہر جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے نہ صرف وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں بلکہ ساتھ مطلب لا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ جو 3-4 سال کا وقفہ ہے جس میں وہ باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، بیسیکلی یہی وہ مین ٹائم ہے کہ جس کے اندر ان کے خیالات کے اندر تبدیلی آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے، اور ان کے اندر مسلمانوں کے اندر شعور اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے اندر جذبات کو ایک الگ قوم کی طرف ابھارنے کے لیے ایک انٹرول پیدا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ان کا جو پچھلا بیک گراؤنڈ تھا وہ چونکہ مذہبی حوالے سے بہت مضبوط تھا تو ان کے وہاں جانے پہ اس جو ان کا وہ کردار تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہوا مذہبی حوالے سے، اور انہوں نے واپس آ کے مطلب اس چیز کی تبلیغ کی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر میں باہر جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں اور میرے نظریات میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ نظریات مضبوط ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی تعلیم کی طرف
اور مطلب اپنے آپ کو علم و عرفان کی طرف راغب کرنا چاہیے. تعلیم جو ہے وہ آپ کو مطلب آگے لے کے جائے گی, پیچھے لے کے نہیں جائے گی کبھی. کیا بات, کیا بات, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ تعلیم آپ کو آگے کی طرف لے گئی, پیچھے کی طرف بالکل نہیں لائے گی, اور آپ کے جو نظریات ہے, آپ کی جو سوچ ہے, اس کو کبھی وہ اس میں بدلاؤ آئے گا نہیں, بلکہ اس میں پختگی آتی ہے, اس میں پختگی آتی ہے, اس میں ارتقاء ہے. ظاہری بات ہے جو تصور علامہ اقبال صاحب نے اس ریاست, اس وطن کا پیش کیا تھا, ریاست وجود میں آتی ہے, اب جو حالات ہیں, ان سارے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو کس چیز کو آپ, کون سے ایسی شاعری جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ چیزیں یعنی نصاب کو اگر ہم دیکھیں اور اس پر زیادہ کوشش کریں, ان تمام چیزوں کو آسانی کے, تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم اگر اپنی اردو کی بھاشا کی بات کریں تو ہمارے لوگ, نئے بچے, نئے نوجوان جو ہے وہ جس طریقے سے ان کو نہیں پتہ, ایون بچے جو آج کل رومن میں پڑھ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایک دوری پیدا ہو رہی ہے اس نظریات سے, سوچ سے. دنیا جو ہے اپنی نظریات پر کاربن, اس سوچ کو آگے پروموٹ کرتی ہے. یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ایک جس معاشرے کی تشکیل اور جس معاشرے کا خیال, سوچ, یہ سب کچھ جناح صاحب نے, علامہ صاحب نے دیکھا تھا, وہ پروان چڑھتا. دیکھیں کسی بھی قوم نے ترقی کی ہے نا, اب بھی مطلب میں مختلف ممالک کے اندر جاتا رہتا ہوں, تو ان ممالک نے یا ان قوموں نے اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھلایا. انہوں نے اپنی تاریخ کو بڑے محفوظ انداز میں رکھا ہوا ہے, اور اسے نسل در نسل اپنی قوم کے اندر منتقل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے میں استنبول گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ میں ان کی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے, ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا, تو انہوں نے اس بچے کو کچھ اشارہ کیا, بچہ میری طرف آیا, اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا, چلا گیا. کیا بات. تو میں حیران ہوا. میں نے اس کے ساتھ مطلب کچھ تھوڑی سی ٹرکش بھی آتی ہے مجھے, تو میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ یہ جو سامنے لڑکا کھڑا ہے یہ مجھے پاکستان سے نظر آتا ہے, اور اس وقت جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی تو ان لوگوں نے ہماری مدد کی تھی, اور ان کی عورتوں نے اپنے زیور بیچ دیے تھے اور آ کے مطلب ہماری مدد کی تھی, تو یہ اس قابل ہیں کہ آپ ان کا جا کے ہاتھ چومیں. تو یہاں سے میں نے کیا لیا کہ اس بزرگ نے بیسیکلی اس بچے کے اندر اس پرانی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا. اور آپ آج ہم اپنی دیکھیں تاریخ سے دور ہو چکے ہیں, ہم اقبالیات سے دور ہو چکے ہیں. اقبالیات سے دور ہو چکے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا درد, وہ تکلیف, وہ ساری چیزیں وہاں کی عوام کو پتہ ہے, لیکن یہاں کی عوام جو جس کو باخبر رکھنا تھا وہ بے خبر ہے. بہرحال گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہا, لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری, خاص کر اس کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جس کردار کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ریاست میں بیٹھے ہیں, کم سے کم بیٹھے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے گلے شکوے ہیں جو ہونے چاہیے. ماں سے گلے شکوے ہوتے ہیں, اپنوں سے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے گلے ہوتے ہیں. گلے شکوے نہ ہو تو رشتہ جو ہے اسی طرح مزے کا نہیں رہتا. ایک گلہ کرتا ہے, دوسرا اس کا شکوہ دور کرتا ہے, تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن خیر, جس کردار, ایک عظیم کردار پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں کہ وہ وقت ایک مشکل کٹھن دور, اس کٹھن دور میں اپنی شاعری کے تھرو, اپنے تقاریر, اپنے خطوط کے تھرو جس کردار نے جو کردار نبھایا, آج اس کردار کی وجہ سے آج اس ریاست کا وجود قیام ہے, اور میں اور آپ ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں. سر, اقبال کے حوالے سے جو ان کا تصور, ان کے خیالات, ان کی سوچ, جو چیز آپ نے بڑی بات کی کہ ٹرکش آج بھی اس چیز کو زندہ رکھیں اپنی نسلوں کے تھرو, کہ بھئی یہ میری جنریشن ہے, ان کو یاد ہونا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹتی ہے تو ایک شخص جو دور بیٹھا ہے, جس کا سلطنت عثمانیہ سے صرف رشتہ ایک ہی ہے, اسلام کی نعت ہے, باقی کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کے الگ ریاست میں اس نے جنم لیا, ایک الگ ملک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ یہ جو چیز ہے, یعنی ان کی اس سوچ اور ان سب چیزوں کے اگر اس ملک میں لے آتی, اس ملک پہ امپلیمنٹیشن ہوتی, تو آج اس پاکستان کو, اس نوجوان کو آپ کس کردار میں دیکھتے؟ دیکھیں, اگر ہم اپنی تاریخ کو اسی طرح محفوظ رکھتے اور سینہ بسینہ ہم اس کو منتقل کرتے, اور اقبال فہمی کو جو ہے جس طرح آج سے کچھ سالوں تک مطلب ہم نے کیا, اگر ہم اقبال فہمی اور اقبال شناسی کو اپنے نصاب کا حصہ رکھتے
تو آج جو نوجوان ہمارا مایوسی کا شکار ہے کم از کم وہ مایوسی کے اندر نہ ہوتا۔ اقبال کی شاعری کی ایک سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہ انسان کو مایوس نہیں رہنے دیتا، وہ انسان کو عرفان اور ارتقاء کی اس بلندی پہ لے جاتا ہے کہ اس کے جذبوں کے اندر وہ ایک روح پھونک دیتا ہے، اس کے اندر خود ہی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حرارت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے اور انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے۔ آج آپ دیکھیں آج کا نوجوان ہمیں مایوس نظر آتا ہے۔ بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو ان مایوسی کے بادلوں سے نکالنے کے لیے اگر کوئی چیز کارآمد ہو سکتی ہے تو وہ صرف حضرت اقبال شناسی ہو سکتی ہے۔ کیا بات، کیونکہ اس کی جو شاعری ہے اس کے اندر اتنی بے پناہ طاقت ہے کہ وہ اس کو مطلب ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ پرسوں مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے ساتھ بلکہ ادھر ہی بیٹھا تھا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اس نے مجھے بات کی کہ میری زندگی میں اگر کسی نے بدلاؤ کوئی لے کے آیا تو وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو سن کے میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کے آیا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسا کردار جو پوری ریاست کی بنیادیں اور ایک ریاست کو ہلا کے رکھتا ہے، گورا کمپنی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، کانگریس کی اس پوری لیڈرشپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس نظریات کو، جس نظریات پر ایک الگ ہندوتوا کی راج کا استھاپت ہونا تھا، اس چیز کو توڑ کے ایک الگ طرف لے کے آتا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو کن کی شخص یعنی کس کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ ہوتا، امیزنگ، سب کچھ بڑا حیران کن ہوتا۔ سر، اس وقت جو مایوس نوجوان نظر آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ تکلیف بھی ہوتی ہے، بلکہ ان کا بھی قصور نہیں کہ 77 سال میں جس طریقے سے اس ملک میں ایک تجربہ گاہ بن چکی ہے، ایون حد تک اب دیکھیں انٹرنیٹ کے حوالے سے دنیا ٹیکنالوجی کی کہاں پہنچ گئی ہے، لوگ اربوں خربوں ڈالر سے کما رہے ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو لیڈرشپ ہے، جن کے پاس اصل طاقت ہے، اگر وہ اس قسم کے تجربے کریں گے تو یہ مایوسی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جائے گی؟ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جن کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور آئی ہے اس ریاست کی، نقصان ہی اس نے دیا ہے؟ مطلب بالکل آپ کی اس بات کو میں مطلب اس بات کو میں قبول کرتا ہوں، اس لیے آپ دیکھیں مایوسی اس ٹائم بھی تھی، لیکن اس ٹائم جو لیڈرشپ تھی اس نے اس مایوسی کو امید میں تبدیل بدلا۔ ٹھیک ہے، آج بھی لیڈرشپ کے اوپر یہ ذمہ داری اس سے دوہری عائد ہوتی ہے۔ آج حالات اس طرح کے نہیں ہیں، اس وقت تو ہمارے پاس ایک آزاد ریاست بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہم ایک انگریز کے تسلط میں رہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بیوروکریسی آج ہمارے میں پاس الحمدللہ ایک الگ آزاد ریاست ہے، ہم ایک آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اگر ان مایوسی کے بادلوں کو مطلب کم کرنا ہے یا ان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے جو لیڈرشپ ہے اس کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کو مطلب نوجوانوں کو وہ سہولیات اور وہ چیزیں میسر کرنی ہوں گی جس سے وہ ان چیزوں سے نکل سکے۔ مثلا آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی ابھی، دیکھیں آئی ٹی کا کتنا بڑا بزنس ہے، بہت بڑا، اور جو ہمارے نوجوان ہیں اس سے مطلب منسلک ہے۔ آپ ہمارے ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں، وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں کتنے آگے چلے گئے ہیں، دنیا کتنے آگے چلی گئی ہے۔ ہم لوگ جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے ہم لوگ مطلب آپ سے میں جانا چاہتا ہوں جو ہم سچویشن بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم اللہ نہ کرے کہ سچویشن یہاں پہ کریٹ ہو، یعنی اگر ہم اس قسم کی قدغنیں پابندیوں کی طرف جاتے ہیں یا سوچ کو، یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو الیکٹرانک میڈیا کو تو کنٹرول کر لیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول اگر کرنا ہے تو انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو سوچ ہے وہ مزید منتشر ہوگی، مزید کویشچن اٹھیں گے، یا سوشل میڈیا پر پابندی حل ہے اور اس سے جو ہے جو قوم ہے یا ملک ہے، ریاست کا وجود ہے وہ برقرار ہوگا، عوام کی جو سوچ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ درست سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک سوشل میڈیا پہ جو پابندی ہے وہ ضروری ہے، لیکن وہ اس حد تک نفرت انگیز مواد ہو گیا یا جو ملک کے خلاف ہے اس کے حوالے سے تو آپ کر لیں، لیکن جو ایک اوورآل سوشل میڈیا کے جس سے بہت سارے نوجوانوں کا اور بہت سارے لوگوں کا ایک روزگار جڑا ہوا ہے، اگر ہم اس کے اوپر کوئی قدغن لگائیں گے تو آلریڈی جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں لوگ، تو ان کی تو جو مایوسی ہے یا نا امیدی ہے اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ اور اگر یہ نوجوان اگر آپ پوچھیں تو وہ جب بات کرتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو مجھے روزگار دیں،
میری معیشت کو ٹھیک کرتا. میرے ملک میں جو ڈپریشن کی ایک سما ہے, ایک انزائٹی ہے, ایک فرسٹریشن ہے, اور لوگ اب ایک نا امیدی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے, کم سے کم عوام کو تو پڑھانی چاہیے, لیکن ان کو بھی اقبالیت پڑھانی چاہیے کہ کم سے کم لیڈرشپ کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ بالکل. کیوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بھی تو یہ نیچے سے ہو کے جاتی ہے نا. اگر ہم ان کو تو پڑھنا چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکے, کم از کم یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم اقبال سے روشناس کر دیں, تاکہ کم از کم جو ہمارا یعنی نئی ڈور باغ ڈور جس نئی نوجوانوں کی کندھے پہ جا رہی ہے, تو وہ کم از کم وہ اس سے مطلب اقبال سے شناس ہو, مطلب اقبال شناسی اس کے اندر ہو. اور جب اس کے اندر مطلب ایک امید ہوگی اور ایک امید کی کرن ہوگی تو وہ آگے بھی امید ہی بانٹے گا. ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو دیکھتے ہیں, اپنے ملک کو دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تمام طرح اپنے ہیروز جو تھے, جو کردار تھے, جنہوں نے جس آزاد, ایون بھگت سنگھ کو اگر آپ دیکھیں, بھگت سنگھ ہندوستان کی سرزمین سب ہندوستان تھا, لیکن وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے, اور جدوجہد اس نے آزادی کے خلاف لڑی, نہ کہ ہندوستان بلکہ پورے ہند کی لڑی. وہ کردار ہم نے اس پر کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ کردار جا کے ہندوستان نے اس کو نبھایا, اس پر فلم بنائی, سب کچھ کیا. اسی طرح عجب خان افریدی, بہت بڑے بڑے کردار یہاں پہ بیٹھے, ان پر ہم نے کبھی کام نہیں کیا. کتنا ضروری تھا کہ فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری یا ایسی ڈاکومنٹریز جس سے اس کرداروں کو, کیا کتابیں, اور آہستہ آہستہ نئی نسل کتابوں سے تو دور ہوتی چلی جا رہی ہے, ڈاکومنٹریز کی طرف آ رہی, یوٹیوب کی طرف آ رہی, ان کو محفوظ بنانے کے لیے کتنا ضروری تھا کہ حکومت اس پر, یا اسپانسر جتنے ملتے ہیں, یا فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ اس پہ بھی فوکس کرتے کم ان کرداروں کو زندہ رکھنے کے لیے. مجھے ایک بڑی خوبصورت مثال یہاں پہ یاد آئی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ابھی پھر مطلب ٹرکی کا ذکر آ گیا ہے. آپ دیکھو انہوں نے اپنی تاریخ کو کس طرح محفوظ کر رہے ہیں ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے. انہوں نے پوری سلطنت عثمانیہ کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ ان کی بھی جو نوجوان نسل تھی وہ اپنی تاریخ کو بھولتی جا رہی تھی. تو انہوں نے آج کل کا جو مطلب جدید دور ہے وہ سوشل میڈیا یا میڈیا ہے, فلم انڈسٹری ہے. انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے ارطغرل سے شروع کیا, پھر عثمان, اور وہ اس سے آگے تک مطلب جتنے بھی خلافت عثمانیہ کے مطلب سلطان آئے ہیں آٹومن امپائر کے, ان سب کے اوپر وہ لوگ مطلب فلم بنا رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم نے زیادہ امپورٹ کیے ہیں نا. بالکل, مطلب ہم ان کے ڈرامے اور مختلف ملکوں کے ہیرو مانتے ہیں, ہم ان کو کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ مطلب ہماری تاریخ کے اوپر, ہمارے ہیروز کے اوپر وہ بنائیں, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے کم از کم روشناس تو ہو سکے کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. آپ ایک ایک کردار کو نکالیں. پنجاب کی سرزمین پر جائیں, پنجاب کی سرزمین پہ اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ سکھ ہو, مسلمان ہو, ہندو ہوں, وہ اس سرزمین کا حصہ تھے. وہ سرزمین مٹی کے لوگ تھے, کوئی اور نہیں تھے. بے شک مذہب سے کوئی تعلق ریاست کا نہیں ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ ریاست یہ آپ کا انڈیویجول ہے, وہی صاحب آپ کا مذہب, آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک, ریاست پاکستان اولین ترجیح ہے. لیکن یہاں پہ اس ساری چیزوں کو جس طریقے سے ہم نے مطالعہ پاکستان میں جو چیزیں گھسیڑیں, اور اس کا نقصان آج کی جنریشن میں وہ سامنے آ رہا ہے, وہ سوال کرے کہ بھائی صاحب یہ کردار تو عرب کا تھا, میرا تو نہیں تھا. یہ کردار تو ترکی کا تھا, یہ تو ایران کا تھا, افغانستان کا تھا, میرا کردار کدھر ہے؟ تو یہ جو چیز ہے جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ٹرکش نے اپنے ان کرداروں کو, بے پناہ کردار اس میں آئے اور انہیں اس چیز کو اجاگر کیا. تو میں چاہتا ہوں, کیونکہ ٹائم چونکہ کم ہے, اور جاتے جاتے میں آپ سے خوبصورت سے پیغام نوجوانوں کی اور کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری آنے والے دور میں ہمارے ہم نوجوانوں کے آنے والے نوجوانوں کے کندھے پر ہے. تو جو کردار نبھا رہا ہے اس ریاست کے لیے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری, کیا کردار نبھانا ضروری ہے تاکہ اس ریاست کا وجود برقرار رہے, ریاست امن کی طرف جائے, خوشحالی کی طرف جائے. دیکھیں کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک امن اور ترقی کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اس کے نوجوان جو ہیں وہ موٹیویٹ نہ ہوں, یا ان کے اندر امید کی کرن نہ ہو. آج کل کے نوجوان بھی, میں یہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اقبال سے اپنے آپ کو مطلب اپنا جو لگاؤ ہے وہ اقبال سے کریں. جب وہ اپنا لگاؤ اقبال سے کریں گے تو ان کے اندر ایک جذبہ اور ایک امید پیدا ہوگی. وہ ان کے اندر ایک خودی پیدا کرے گا. اقبال کی تعلیمات جو ہیں ان کے اندر ایک خودی پیدا کریں گی, اور اقبال شناسی ان کو ان مایوسیوں کی بھنور سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لے کے جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اقبال شناسی کو اپنا شعار بنائیں. جب ہم اقبال کو پڑھیں گے, دیکھیں جب نوجوان
اس قوم کے جو نوجوان ہیں جب وہ ان مایوسیوں کے بادلوں سے نکل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں امید کی کرنوں کی طرف انشاءاللہ کیا بات ہے، بڑا خوب مزے کا پیغام آپ نے دیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ مایوسی کے بادلوں کو ہٹا کر اور سوچتے ہیں کہ میں نے آگے ایک نئی زندگی، ایک نئی جھلک جو نظر آ رہی ہے اور اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے اور ہر اس کردار کو بخوبی نبھا کر اس دنیا سے جانا ہے جس کردار کے لیے مجھے رب نے چنا ہے، اور میری اپنی محنت سے میں وہاں تک پہنچا ہوں، تو میرے خیال میں پھر وہ دن دور نہیں کہ یہ ملک دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور اگر ہم بات کریں چاہے وہ اس وقت جو بادل منڈلا رہے ہیں، چاہے ہماری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کم سے کم نوجوان ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور ہم ان خوش قسمت ممالک میں سمجھتا ہوں کہ ہیں کہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن ان پر کام ہونا چاہیے، ان کو سکلز سکھانی چاہیے تاکہ یہ جو برین ہم پوری دنیا کو دے سکے، اس برین سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو، ان نوجوانوں کو، ان کے گھروں کو بھی فائدہ ہو. اور کہیں نہ کہیں جس مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو پھر ایک ہی چیز جس سے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں اور جب یہ ہلالی پرچم لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا اپنا کردار بخوبی نبھانا ہوگا اس ریاست کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے. بہت شکریہ سر. ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. سو اپنا اور اپنا کو بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.